अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, यहाँ वो पहाड़ी सिलसिला भी मौजूद है जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आकर रुकी थी। अगर इस सरजमीन को कोहकाफ की परियों का मुल्क भी कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान ने इसराइल के बाद इसे कभी भी तस्लीम नहीं किया। आज से कुछ अरसा पहले पाकिस्तान की फौज ने इस मुल्क के कैसे छक्के छुड़ाए। यहाँ एक ऐसी रोटी भी बनाई जाती है जो सारा साल खराब नहीं होती। बचपन से लेकर आज तक हमने हरकुलिस का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन ये कौन था और किस ज़माने का ये इंसान था, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। आर्मीनिया, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया है, ये मगरबी एशिया का एक लैंड लॉक्ड मुल्क है। लैंड लॉक मीन इसे किसी भी जानिब से समुंदर नहीं लगता। इस मुल्क की अगर सरहदें देखी जाएं तो मगरिब की जानिब से तुर्की, शुमाल में जॉर्जिया, मशरिक में आज़रबाईजान, जनूब में ईरान और आज़रबाईजान से मिलती हैं। मोहतरम नाज़रीन, अरारात के पहाड़ी सिलसिले को कौन नहीं जानता, जो आज तुर्की का हिस्सा हैं। आर्मीनिया के लोग अपने मुल्क को अरारात की सरजमीन मानते हैं। गुजरते वक्तों में आर्मीनिया की सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत थी और ये अरारात का पहाड़ी सिलसिला भी इसी सल्तनत का हिस्सा था। मौजूदा वक्त में भी आर्मीनिया के कैपिटल से कोहे अरारात की चोटियां साफ नजर आती हैं। इस पहाड़ी सिलसिले के बारे में मशहूर है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इन पहाड़ों पर आकर रुकी थी। जब नूह अलैहिस्सलाम की उम्र का 600वां साल चल रहा था, इसके दूसरे महीने की 17 तारीख को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कौम नूह पर सैलाब की सूरत में अजाब नाजिल किया गया। आसमान से आने वाली मूसलाधार बारिश और समुंदर का पानी 40 दिनों तक हर जानिब मौज में रहा। इस सैलाब के भेजने से पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म दिया गया कि एक कश्ती को तैयार किया जाए और फिर इस कश्ती में जितने भी आपके मानने वाले थे उनको सवार किया गया और तकरीबन हर जानवर का जोड़ा जोड़ा भी कश्ती में सवार किया गया। ये कश्ती तकरीबन 133 मीटर लंबी, 22 मीटर चौड़ी और 13 मीटर ऊंची थी। तूफान आने के 5 माह बाद कश्ती अरारात के पहाड़ों में आकर रुक गई। इस कश्ती को ढूंढने के लिए कई सदियों से अरारात के पहाड़ी सिलसिले की जांच पड़ताल की जा रही है। इन पहाड़ों की 2 बड़ी चोटियां हैं। सबसे बड़ी सारा साल बर्फ से ढकी रहती है और मुहक्किकीन का मानना है कि कश्ती इस बर्फ के ग्लेशियर के नीचे दफन है और आज दिन तक इसे ढूंढने की कोशिशें जारी व सारी हैं। मोहतरम नाजरीन, आर्मीनिया का कैपिटल यरीवान है और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। ये दुनिया के उन शहरों में शुमार होता है जहां पहली इंसानी आबादियात आबाद हुई। ये शहर रोम से भी कई दिहाइयां पहले का आबाद है। इस शहर का कुल रकबा 223 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 10,60,138 लोगों पर मुश्तमिल है। ये मुल्क का इंतजामी, सकाफती और समाजी शहर है। ये शहर क्लबों, डांसिंग बार्स, जुआ खानों और गुनाहों के अड्डों से भरा पड़ा है। टूरिस्ट हजरात इस शहर में स्टे करना पसंद करते हैं। यहाँ बेशुमार ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जो सारा साल टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज रहते हैं। ये शहर देखने से ताल्लुक रखता है। यहाँ मौजूद केस्किट कॉम्प्लेक्स ये झरने की तरह बनाया गया है। दुनिया का वाहिद टूरिस्ट प्लेस है जो कि लाइमस्टोन से बनी तवील तादाद में सीढ़ियों पर मबनी है जो नीचे से ऊपर की जानिब जाती हैं। इस डेस्टिनेशन को यरीवान की शान समझा जाता है। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर एक म्यूजियम है। इसे 1980 में सोवियत यूनियन के दौर में बनाया गया था। इस सीढ़ियों के अलावा ऊपर जाने के लिए एक्सीलेटर भी बनाया गया है। मोहतरम नाजरीन, हमने केबल कार्स के बारे में तो जरूर सुना होगा और देखी भी हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर दिखाया भी जाता है
کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کی ایجاد بھی آرمینیا میں ہی ہوئی؟ دنیا کی سب سے بڑی کیبل کار بھی آرمینیا میں موجود ہے۔ یہ 18,000 فٹ سے زائد کی دوری طے کرتی ہے۔ لوگ شوق سے اس کیبل کار کا سفر کرتے ہیں۔ آرمینیا میں شادیاں بہت ہی خوبصورت انداز میں کی جاتی ہیں۔ لڑکی کی عمر 20 سال اور لڑکے کی عمر 24 سے 25 سال ہونی چاہیے۔ یہاں بھی دلہا 3 پیس پینٹ کوٹ پہنتا ہے اور لڑکی سفید فراق جو مخصوص برائڈل ڈریس ہوتا ہے پہنتی ہے۔ لڑکا اور لڑکی کچھ عرصہ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، پھر فیملیز کو ملوایا جاتا ہے۔ دلہا دلہن کا انتظار چرچ میں کرتا ہے۔ دلہن کا والد لڑکی کو چرچ میں لاتا ہے اور دلہے کے حوالے کرتا ہے۔ پادری میرج ایگریمنٹ پر سائن کرواتا ہے۔ تمام لوگ رقص کرتے ہیں، حتیٰ کہ نیا جوڑا بھی ڈانس کرتا ہے۔ ناظرین، آرمینیا کے کھانے آذری اور ترکش کھانوں سے ملتے جلتے ہیں۔ یہاں ایک ایسی روٹی بھی بنائی جاتی ہے جسے لواش کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خمیری روٹی ہے جو ترکی، آذربائیجان، آرمینیا اور ایران میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ 1 سال تک بالکل بھی خراب نہیں ہوتی۔ یہاں گرل کباب بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ یہ کباب سور کے گوشت اور یہ اپنے فروٹس پوری دنیا میں فروخت کرتا ہے۔ آرمینیا کی تاریخ بہت سے یورپی ممالک سے بہت پرانی ہے۔ یہ خطہ قدیم ترین مسیحی تہذیبوں کا گڑھ ہے۔ یہاں 4 صدی میں ہی گرجا گھر تعمیر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ مسیحیت کے فرقے آرتھوڈکس سے نکلنے والے آرمینین اپوسٹولک فرقے کو مانتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے مذہب اور فرقے کے اتنے پکے ہیں کہ آپ اس بات سے خود اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کسی آرمینین لڑکی یا لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے مسیحیت مذہب کو اپنانا ہوگا اور تمام رسومات عیسائیت مذہب والی اپنانی ہوں گی، وگرنہ آپ شادی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ایک عرصہ دراز تک آپ نے نگورنو قراباخ کے علاقے کے بارے میں خبروں میں ضرور سنا ہوگا۔ یہ علاقہ آذربائیجان کا حصہ تھا جس پر آرمینیا کا قبضہ تھا۔ یہ قبضہ 90 کی دہائی میں کیا گیا۔ اس علاقے کو لے کر بے شمار دفعہ آذربائیجان اور آرمینیا میں جھڑپیں بھی ہوئیں۔ ناگورنو قراباخ کے معاملے میں تقریباً تمام ممالک آذربائیجان کے ساتھ تھے۔ چند عرصہ پہلے خفیہ طور پر پاکستان اور ترکی کی آرمی نے یہ علاقہ آزاد کروایا اور آزادی کے بعد پورے آذربائیجان میں پاکستان اور ترکی کے جھنڈے بھی لہرائے گئے اور خوب جشن منایا گیا۔ آرمینیا کی حمایت میں صرف ایران اور انڈیا تھا جو آج بھی ہیں۔ پاکستان نے آرمینیا کو اسرائیل کے بعد آج دن تک قبول نہیں کیا، اور دوسرے نمبر پر جب آذربائیجان میں اس خفیہ آپریشن کے بعد پاکستان کے جھنڈے لہرائے گئے، تب سے لے کر آج دن تک یہاں کے لوگوں کے دلوں میں پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ہم اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو خسرو پرویز کی فوج رومی سلطنتوں کو شکست پر شکست دیتی مصر تک پہنچی۔ رومی سلطنت کا خاتمہ بالکل قریب آ چکا تھا۔ خسرو پرویز کی فوجیں قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ گئیں۔ 622 میں قیصر ہرقل، جسے ہم ہرکلیس بھی کہتے ہیں، خاموشی کے ساتھ طرابزن کے کلکسا میں جا پہنچا۔ طرابزن موجودہ ترکی میں ہے، جہاں حضرت مریم علیہ السلام کا کلیسا موجود ہے، جہاں مریم علیہ السلام تنہائی میں عبادت کیا کرتی تھیں۔ قیصر نے کلیسا سے مالی مدد مانگی۔ ہرکلیس طرابزن سے ہوتا ہوا آرمینیا پہنچا۔ آرمینیا شروع سے بہادر اور جنگجو مانے جاتے ہیں۔ ہرقل نے آرمینیا میں اپنی فوجوں کو جمع کیا اور 623 میں آرمینیا سے آذربائیجان کی طرف حملوں کا آغاز کیا۔ یہ حملے اتنے زبردست تھے کہ اس نے آذربائیجان میں گھس کر زرتشت کے مقام پیدائش کو تباہ کر دیا اور آگ کے پجاریوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یعنی آرمینیا اور آذربائیجان کی لڑائیاں آج سے نہیں، صدیوں پہلے سے چلتی آ رہی ہیں۔ 7ویں صدی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آرمینیا کو فتح کر لیا گیا۔ یہاں کی آبادی مسیحی تھی، اسی لیے انہیں کہا گیا کہ اپنا ایک مسیحی حکمران چن لیا جائے جو ہماری مہر تصدیق سے حکمرانی کرے گا۔ آذر دراصل آگ کے پجاریوں کو کہا جاتا ہے۔ آذربائیجان کے لوگ آگ کے پجاری تھے، اس لیے یہ آج بھی آذری کہلاتے ہیں۔ صفوی خاندان آذربائیجان سے تعلق رکھتا تھا۔
یہ عثمانی ترکوں کے خاندان سے تھے۔ انہوں نے اقتدار کے لیے خود کو شیعہ ڈکلیئر کر دیا اور اپنی ایک علیحدہ سلطنت بنا لی جس میں ایران اور آذربائیجان شامل ہیں۔ سن 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کو شکست دے کر سوویت یونین نے اس پر قبضہ کر لیا اور یہ قبضہ 90 کی دہائی تک قائم رہا۔ سوویت یونین کو افغانستان میں شکست کے بعد ان دونوں ملکوں کو آزادی ملی۔ آذربائیجان کو آزادی ملنے کے بعد سب سے پہلے ترکی اور پاکستان نے تسلیم کیا تھا۔ ناظرین، آرمینیا کا کل رقبہ 29,743 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 138واں ملک ہے۔ اس کل رقبے کے 4.7% حصے پر خوبصورت ندیوں دریاؤں کی صورت میں پانی موجود ہے۔ یہ ملک فل آف نیچر ہے اور مسیحیت مذہب کی ہسٹری سے مالا مال ہے، جہاں کے لوگوں میں اور کلچر میں مسیحیت کا گہرا رنگ نظر آتا ہے۔ 2024 کی مردم شماری کے مطابق آرمینیا کی کل آبادی 31,65,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 101.5 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 138واں ملک ہے۔ اس ملک کا 60% رقبہ قابل کاشت ہے اور 9% رقبے پر جنگلات موجود ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ 60 لاکھ کے قریب آرمینین لوگ دوسرے ملکوں میں بھی آباد ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی اوسط عمر 75 سال ہے۔ آرمینیا کا سالانہ GDP 58.497 بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی 19,745 ڈالرز ہیں۔ یہ ملک اپنے GDP کے حساب سے دنیا کے 115ویں اور فیکس آمدنی کے لحاظ سے 81ویں نمبر پر آتا ہے۔ ہولی ایجمی آرٹزم یہ ایک چرچ ہے جو 4 صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا۔ یہ دنیا کا پہلا سرکاری چرچ تھا اور یہ تمام آرمینیا کے گرجا گھروں کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ یہ آرمینیا کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی سائٹس میں سے ایک ہے۔ الفابیٹ مانومنٹ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آرمینین الفابیٹ بنائے گئے۔ ان الفابیٹ کی ابتدا 405 عیسوی میں ہوئی۔ ان کو ایجاد کرنے کی وجہ بائبل کا آرمینین زبان میں ترجمہ کرنا تھا تاکہ عیسائی مذہب کے لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ یہ الفابیٹ جریوان شہر سے تھوڑی دوری پر بنائے گئے۔ ان الفاظ کو آرمینین زبان کی 160ویں اینیورسری پر بنایا گیا تھا۔ ناظرین، آرمینیا میں چلنے والی کرنسی درام ہے۔ ایک درام پاکستانی 0.70 پیسوں کے برابر اور انڈین تقریباً 22 پیسوں کے برابر ہے۔ پورے ملک میں بڑے بڑے صاف ستھرے روڈز موجود ہیں۔ بس ٹرانس اور ٹیکسی کا بہترین نظام بھی موجود ہے۔ ملک میں 10,000 کلومیٹر روڈز اور 840 کلومیٹر لمبی ریلوے لائن بھی موجود ہے۔ یہاں کی ریلوے دنیا کی بہترین ریلوے میں شمار ہوتی ہے۔ آرمینیا کا کالنگ کوڈ +374 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .am ہے۔ اس سرزمین کو لینڈ آف چرچز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں بے شمار چرچ موجود ہیں۔ آرمینیا کے لوگ انتہائی خوبصورت ہیں۔ اگر اسے پریوں کا ملک کہا جائے تو بالکل بھی غلط نہ ہوگا۔ لوگ سلم سمارٹ اور خوبصورت رنگ اور انتہائی اٹریکٹیو ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں انتہا کی خوبصورتی رکھتی ہیں۔ ماؤنٹ اراگیٹس یہ آرمینیا کا وہ پہاڑی سلسلہ ہے جس میں آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں۔ یہ آرمینیا کی بلند ترین چوٹیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تیل کے ذخائر سے مالا مال ناگورنو قراباخ آج آذربائیجان کا حصہ ہے۔ آزادی کے بعد آذربائیجان نے بہت تیزی سے ترقی کی جس کی ایک زندہ مثال باکو شہر ہے۔ باکو شہر میں موجود فلیم ٹاور جو بالکل آگ کے شعلوں کی مانند بنائے گئے، جو آذریوں کی آج بھی آگ سے محبت کی مثال ہیں۔ اسے شعلوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں زرتشت دور کے ہیکل آج بھی موجود ہیں جہاں مقدس آگ جلائی جاتی ہے۔ تیل کی آمدنی نے آذربائیجان کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ یہی ترقی آرمینیا سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ آرمینیا کی آفیشل زبان آرمینین ہے۔ اس کے علاوہ ترکش، آذری، رشین اور انگلش زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آرمینیا کو 11 انتظامی علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے ٹوٹل 10 صوبے ہیں اور 11واں دارالحکومت یریوان ہے۔ بہت سے لوگ اپنے ملکوں سے آرمینیا کا سفر کرتے ہیں پھر آگے یورپ کی جانب لیگل یا انلیگل طور پر نکلتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری آرمینیا کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاک ورک کو ضرور سبسکرائب کریں۔ زیادہ
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।